बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। पंजाब में बलदियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो चुकी है और दोबारा ब्यूरोक्रेसी ने बलदियाती इदारों का चार्ज संभाल लिया है। पाकिस्तान वैसे तो कभी भी आइडियल सियासी हुकूमतों में बलदियाती इदारे काम नहीं कर सके। जब भी फौजी हुकूमतें आईं तो आप देख सकते हैं कि बलदियाती इदारे ज़्यादा फाल रहे। ये भी तकरीबन जो 5 साल बलदियाती इदारे पिछले दौर में रहे उनको काम नहीं करने दिया गया, ता वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन इदारों को बहाल किया, फिर भी उनको मदूद इख्तियार दिए गए। अब फिर ब्यूरोक्रेसी, डिप्टी कमिश्नर बड़े ज़िलों के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, तो तहसील लेवल के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो तहसीलों के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो बात यह है कि फिर ये अवामी अहदों से निकल के जो सरकारी अमाल हैं उनके हिस्से में ये इख्तियारात आ गए। क्या ये अच्छा होता या हो वो अमेंडमेंट अगर हो सके, तो जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते या नई क़यादत नहीं आ जाती, बड़े वाइजली तरीके से इख्तियारात को दूसरी क़यादत को मुंतकिल किया जाता। लेकिन ये है कि ये ख्वाब है, इससे पहले ऐसे ही होता रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब जब लंदन गए हैं बीमारी की हालत में इलाज कराने के लिए, तो उनकी गारंटी दी थी। अब हुकूमत ने कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उनको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब हम मजबूरी के तौर पर हुकूमत हाई कोर्ट में जा रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरा हमारा अहम मौजू रहेगा कि पाक अफ़गान जो बॉर्डर है उसके ऊपर 2640 किलोमीटर जो फेंस लगी थी, वहाँ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और स्मगलर और सो कार्ड जो TTP के लोग हैं वो उस बाढ़ को नुकसान पहुंचा रही है। हमारा मौजू रहेगा। सबसे पहले मुनीब हमारे साथ हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब हैं। फातिमा उस्मान रहनुमा PTI से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, बलदियाती इदारे कोई भी किसी भी सिविलाइज दुनिया में बलदियाती इदारे और पार्लियामेंट अलग-अलग तस्वर की जाती है, क्योंकि लोगों को काम निचले ही सतह पर पड़ते हैं, सड़कें हों, बल्कि इवन हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बल्कि कई मुल्कों में तो पुलिस भी इनके अंडर होती है। ये मुस्तकिल काम करते रहती है, ऊपर कुछ क़यादत बदलती रहती है, सियासी पार्टियाँ बदलती रहती हैं, वज़ीर आज़म बदलते रहते हैं, वज़ीर आला बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा अहम जो पोस्टें हैं वो MNA मिनिस्टर इसलिए हैं कि छोटे से छोटा काम गली सड़क भी बनवानी हो तो वो उन्हीं नहीं बनवानी होती है, फिर बड़े बड़े जुलूस निकालने होते हैं, फिर उन्होंने ढंडोरा पीटना होता है। तो इसलिए गैर फाल सियासी अक्सर हमारे जो बलदियाती इदारे रहे। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इकबाल साहब। देखिए, ग्रास रूट लेवल की जो सियासत है वो शुरू ही बलदियाती इदारों से होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बलदियाती इदारों को सियासी हुकूमतों के दौर में काम नहीं करने दिया गया और वो ज़्यादातर जो है वो एक्टिव रहे, फ़ाल रहे फारसी हुकूमतों में। ज़िया-उल-हक के ज़माने में मैंने देखा कि उन्होंने 83, 87 दोनों दफ़ा 79 तीनों अदवार में उन्होंने इलेक्शंस करवाए और बलदियाती इदारों से जो लीडरशिप आई उसने फिर आके कौमी सतह पे भी उसने आके मामला जो है। देखिए, बात ये है कि जब आप बलदियाती इदारों को काम नहीं करने देंगे तो फिर आपके पास लीडरशिप नहीं आएगी। ठीक है, हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ है कि बलदियाती इदारे हों या सूबाई इदारे हों, नेशनल असम्बलीज हो, 4 मार्शलाओं के बायस वो लीडरशिप नहीं आ सकी, वो प्रोसेस नहीं चल सका जो मैं समझता हूँ कि चलना चाहिए था। अगर बलदियाती इदारों को ही इस तरह काम करने दिया जाता जिस तरफ आपने इशारा किया है, तो मैं समझता हूँ कि मामला इतने दिगरगूं ना होते जितने कि अब हुए हैं। लेकिन मैं एक हाल ही में जो KPK में जो लोकल बॉडीज पोल हुए हैं, वो जो पोल्स हुए हैं उसको गवर्नमेंट को धचका लगाया, जिसके बाद आपने देखा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने KPK की सारी तंजीमें जो है वो तोड़ दी हैं और उन्होंने नई तंजीम साजी की है। गवर्नमेंट कोर्ट में गई है कि मई तक मुलतवी की है, तो मार्च तक टर्न डाउन हो गई है वो एप्लीकेशन। ठीक है। देखिए, बात ये है कि अगर आप हार जाएं तो आप ये ना कहें कि जी आप उनको प्रोसेस को पूरा करें। जब आप उस प्रोसेस को पूरा करेंगे और आपने मान लिया, जब आप कहते हैं कि भाई इसको पोस्टपोन करें कि आपकी कारकर्दगी जो थी वो बिलो एवरेज थी। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सियासी रवैया नहीं होना चाहिए। हमें बलदियाती इदारों को उस तरह ही काम करने देना चाहिए जिस तरह के हम प्रोविंशियल यहाँ टक्कर लगा लेते हैं। इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में कई सूबों में मुखालफिन के चीफ मिनिस्टर होते हैं, इस तरह नीचे बलदियाती में अगर मुखालिफ पार्टियों के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इकबाल साहब, बात यह है कि आज अगर आप अपोजिशन में हैं तो कल आप गवर्नमेंट में भी होंगे। ठीक है, तो जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत में होना जो है कि जमहूरियत का हुस्न होता है।
لیکن بلدیاتی جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ قسم کے پیرامیٹر ہوتے ہیں. اگر حکومت کو جو کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کے پی کے میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد حکومت گھبرا گئی ہے. حکومت کو پولیٹیکل اسپورٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن اسی ایجنڈے کے مطابق کروانا چاہیے تھا جس ایجنڈے کے تحت کے پی کے 34 میں سے 17 اضلاع میں ہوئے، 35 میں سے 17 اضلاع میں ہوئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہار جیت میٹر نہیں کرتی، آپ حقائق کو فیس کرنا سیکھیں. بلکہ میں تو ان الیکشن کے رزلٹ کو بڑا خوشگوار سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تمام لیکن اس نے جو سٹیٹس کو ہے وہاں پہ توڑا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اور ہم نے دیکھا کہ کے پی کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس کے بعد اس کو پرولونگ کرنا یا اس کو طول دینا، بلدیاتی الیکشنز کو ٹالنا برخل مناسب نہیں تھا. جی برگیڈ صاحب، یہ پنجاب میں خاص طور آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی ادارے ہم کہتے تو ہیں، لیکن مجھے آپ اٹک سے لے کے صادقہ بات تک بتا دیں، جو ایم این اے ایم پی ہوتے تھے، اگر بلدیاتی اداروں میں الیکشن ہوا بھی ہیں، خاص طور مسلم لیگ نون کے زمانے میں جن کی زیادہ یہاں ریٹ قائم رہی ہے، اکثریت بھی رہی ہے، وہ ان کے چاچے مامے ان کو چیئرمین وائس چیئرمین بناتے تھے، میئر بناتے تھے، یعنی کوئی سائڈ کا بندہ تو اس وقت بھی نہیں آیا. جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اصل میں ہماری جمہوریت دراصل بیمار ہے، اور اس کی ایک بیماری یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے اصولوں پر چلنا نہیں چاہتے، اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایوان بالا کے ممبرز ہوتے ہیں، اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینیٹ اور پروونشل اسمبلیز کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جن کا اصولی طور پہ کام قانون سازی ہے، اور اگر کسی قانون میں خرابی ہے تو اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو بہتری لانی ہے. لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا زمین پر عوام پر کنٹرول رہے، ایس ایچ او ان کی مرضی سے لگیں، ڈپٹی کمشنر ان کی مرضی سے لگیں. نہیں، اگر ڈیولپمنٹ ہی ایم این اے ایم پی نہیں کروانے تو آپ نے دیکھا کہ صدر مشرف کے زمانے میں فیڈرل منسٹر چھوڑ کے تو ڈسٹرکٹ میں آ گئے تھے، کیونکہ ڈیولپمنٹ میں تو کمیشن ملتی ہے. یہ پیسے ہیں اس میں، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کی پاسبلٹی ہے، نوکریاں دینے کی پاسبلٹی ہے. تو یہ شروع سے ہماری سیاست میں رجحان رہا ہے کہ جو وہ کنٹرول چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا، جبکہ مقننہ انتظامیہ سے بالکل مختلف ہے، اور مقننہ کے لوگ جو ہیں ان کو بلکہ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیاں جو الیکشن کمپین میں ایکسپینڈیچر ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے کہ بھی ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر امریکہ کی طرح اپنا مینوفیسٹو دیں، سب لوگ موجود ہوں، سارا جلسہ موجود ہو. ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو عموماً کوشش یہ ہوتی ہے اقتدار والوں کی کہ وہ ان پر اثر انداز ہوں، اور اس کے لیے بڑے بڑے کرتب کیے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو سیاسی لوگ جو ہیں، سیاسی پارٹیاں یہ زیادہ میں ایسا غلطی نہیں کر رہی کہ اسی بیوروکریسی کو پھر یہ لے آتے ہیں. یہ حکومت جو ہے ووٹ کسی نے لیے ہیں، اب اگر یہ کوئی ویکیوم بھی آتا ہے جس طرح منیب صاحب نے کہا ہے 2-4 مہینے 6 مہینے سال بھی آ سکتا ہے، کوئی وجہ بن سکتی ہے، نئی حکومت کرانا چاہتی ہے، وہ ڈر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی کو تو پھر مزے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کی بیوروکریسی کے؟ دیکھیں مزے ہم کراتے رہیں گے تو ملک سفر کرتا رہے گا، جمہوریت نہیں پنپے گی اور یہاں پر مسائل رہیں گے. اور جب آپ اندرونی طور پہ اس قسم کے خلفشار کا شکار ہوں اور اس قسم کی بد انتظامی کا شکار ہوں تو بیرونی دشمنوں کے لیے موقع آسان ہو جاتا ہے آپ پر حملہ کرنے کا. یہ ہم نے دیکھ لیا 1971 میں بھی ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم بڑے سپورٹ کر کے ان کی تعریفیں کرتے رہے وہ ہماری باڑ اکھاڑ رہے ہیں. آپ ذرا کوشش کریں باڑ اکھاڑنے کی اپنے مشرقی سمت، دیکھیے کیا ریئیکشن ہوتا ہے. ہم نے باڑ اکھڑوا لی اور وہاں جو لوکل سپاہی تھے، لوکل فوجی تھے، ان کو کیا آرڈرز تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں وہ خاموش بیٹھے رہے. وہ کئی جگہ پہ ٹریس پاسنگ ہے برگیڈ صاحب، کیونکہ 26 سے 40 کلومیٹر ہے، وہ اس کو ایک ایکٹ آف وار لیں گے، ایگریشن سمجھیں گے. تو اس لیے جو سگنلز ہماری طرف سے جا رہے ہیں، وہ ابھی اس طرح آنا ہے. ابھی ہم بلدیات میری ایک بات سن ادھر آنا کہ ہمارے ملک کی طرف سے جو حکومت ہے اور انتظامیہ ہے اس کی طرف سے جو سگنلز جا رہے ہیں عوام کو، وہ کمزوری کے ہیں. لوگ سڑکیں روکیں ہم ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لوگ ہمیں دھمکیاں دیں ہم ان سے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس پروگرام میں کہتے رہے کہ کچھ تنظیمیں جو نئی آئیں انہوں نے حکومت کو سرنڈر کروا دی، اس گریٹ کو سرنڈر کیا آپ نے. یہ جو ابھی ٹی ایل پی والے، جو ٹی ایل پی والے جو تھے وہ ان کے سامنے آپ نے سرنڈر کیا. آپ نے یہاں تک معاہدہ کر لیا کہ جو توڑ پھوڑ تم نے، یہ پہلی باری نہیں ہے، دوسری باری ہوا ہے.
اس سے پہلے بھی یہی معاہدہ ہوا. تم نے جو توڑ پھوڑ کی اس کا تم پر، اور جو بندے تم نے قتل مرزا صاحب بھی اس پر رہتے ہیں، بلدیاتی پر رہتے ہیں. فاطمہ اب اس پر وہ ہمارا آگے چل کے بات ہے. فاطمہ یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو تصویر آپ کو کے پی کے میں ملی ہے. کے پی کے میں یہ درست ہے کہ کبھی دوسری باری کبھی کسی کو ملی نہیں، لیکن آپ کو ملی. اب یہ کہ وجہ کیا بنی کہ وہاں آپ کو شکست ہوئی، پھر آپ عدالت میں جاتے ہیں کہ ذرا رک جائیں مئی تک، یہاں برف باری ہو رہی ہے اور سو میں نے ریزن کے انریسٹ ہے. تو اس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریٹر کو لگا دیا گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ اپوزیشن نے یہ والے رزلٹ بلا چون چراں تسلیم کر لیے ہیں. انہوں نے یہ شور جب وہ ہار جاتے ہیں تو وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے دھاندلی ہوگی. الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن کے رزلٹس مان لیے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اگر اس میں حکومت ہار گئی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن انفیئر تھے یا الیکشن کمیشن جو تھا وہ اس نے مطلب بے ایمانی کرا دی یا کچھ بھی کہہ سکتے تھے. حکومت نے یہ نہیں کہا، ہم نے بڑے آرام سے رزلٹ تسلیم کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹکٹ کی تقسیم کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے اگر کوئی جو آزاد کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ہی مقابلے میں، وہ ووٹ جو تھے وہ ووٹ نہ آپس میں بٹ گئے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں، اگر ہار بھی گئے ہیں تو ایک اچھا اس سے ہمیں سبق ملا ہے کہ آئندہ ٹکٹوں کی تقسیم کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے اس کو جو تنظیمی عہدے تھے وہ بھی مطلب بریک کر دیے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے. اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں یا کہاں اس کو اگر بہتری کی طرف لانا چاہیں تو یہ بہت اچھی. یہ بات نہیں ہے کہ کے پی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کیا یا عمران خان کو مسترد کیا. یہ 100% اگر جو یہ لوگ چند سیٹیں لے کے خوش ہو رہے ہیں نا، یہ ان کو خوش فہمی ہی مار جائے گی. آپ دیکھیے گا. اچھا پنجاب میں فاطمہ کون سی چیز آپ گورنمنٹ نے جو ریسنٹلی ایسی کی ہے کہ آپ کو یہاں وہ رزلٹ نہیں ملیں گے یا بہتر کی؟ میری بات سنیں، یہ لیپ ٹاپ کی بجائے یہ جو صحت کارڈ تقسیم کیے ہیں، کیا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے؟ یعنی کہ صرف غریبوں کو نہیں کیے. آپ میں میرے جیسے لوگ یہ جو بیٹھے ہیں بریگیڈیئر صاحب، منیب صاحب، ان کو بھی ملیں گے وہ صحت کارڈ. اور ایک فیملی کو 10 لاکھ کا علاج مفت میں اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروا سکتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. دوسرا یکساں پہلے میری بات سنیں، یکساں نظام تعلیم ہے. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. بلین ٹری سونامی جس کو پوری دنیا آج اپریشیٹ کر رہی ہے، جس کو ہمارے پاکستان کے لوگ اور ہماری اپوزیشن کی سیاسی پارٹیاں جو یہ بات مذاق اڑاتی تھی، کہاں ہے بلین ٹری سونامی، کہاں ہے یہ درخت جس کو لوگ مطلب ایک رول ماڈل کے طور پہ باہر کی دنیا میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ ایک معمولی بات نہیں. یہ ماحولیاتی تبدیلی پہ عمران خان صاحب تھے جنہوں نے پہلے اس بارے میں سوچا. اس کے بعد یہ لنگر خانے، یہ جو لنگر خانے ہیں اور پناہ گاہیں ہیں اور سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گا. جیسے بزنس سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی ترقی ہوئی ہے. اگر آپ نہیں ماننا چاہیں یا نہیں دیکھنا چاہیں، آپ نے اپنی آنکھوں پہ اگر کوئی ایسی پٹی باندھ لی ہو جس میں آپ کو نظر نہیں آتا تو وہ ایک الگ بات. جی برگیڈ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پٹی کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اصول کی بات ہے کہ تمام عہدے کا عدم کر دیے، اس کے بعد تمام عہدے نامینیشن سے بنا دیے. یس، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاوید ہاشمی کی جو شکایت تھی وہ درست ہے. اسی طرح اکبر ایس بابر کی بھی جو شکایت تھی وہ درست. کہاں ہے جمہوریت؟ یہ تمام اکبر ایس کی تو آج انہوں نے بتایا دیتے رہے کہ تینوں پارٹیوں کو پھر ایکول ہونا چاہیے. سب کو نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو جمہوریت کا بھاشن دیا اور جب اگلی بار آئی تو جمہوریت کو 0 سے 0 بلدیاتی الیکشن نہیں جیتیں گے. This is your job to deliver up to the masses at the grassroots level. آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہم دے رہے ہیں 3.5 سال بعد آپ دے رہے ہیں صحت کارڈ. یہ آپ کام آپ کو پہلے سال کرنا چاہیے تھا. اتنی تقریروں کے بعد تو ہماری امید یہ تھی کہ آپ الیکشن کروائیں گے اور تمام جمہوری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پارٹی کے نئے عہدے بانٹیں گے. اچھا منیب صاحب اگلا مزے کی بات یہ ہے کہ ود ان دا پارٹی پھر اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں آئی گئی. آپ نے کیا کہا شاہ صاحب خواہش تو آپ کی اچھی ہے. اچھا یہ میاں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، آپ نے بڑا خوب موضوع یاد دلایا. تو دیکھیے کیا یہ کہتے ہیں بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے.
حکومت کو میرا 30 سال جا کے یاد آیا. میں آپ کو تھوڑا سا گزارش کر دوں, جس وقت شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا, میں بھی اس وقت لاہور ہائی کورٹ پہ تھا, تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جیسے سردار نعیم کی عدالت میں کہ 8 ہفتے کی گارنٹی آپ دے دیں تو میاں صاحب علاج کروا کے واپس آ جائیں گے. اب پتہ نہیں کون سی وہ 8 ہفتے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے. حکومت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کورٹس اکثر عام آدمی اگر کوئی ایسی گارنٹی دے, ایون دن ایسی گارنٹی نہیں ہے تو بڑی سیریس تھی, کسی ریکوری میں دے دے کوئی آدمی گارنٹی تو اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں. یہاں کیا معاملہ کہ ہائی کورٹ خود اپنے فیصلے کو خود سو موٹو لینا چاہیے تھا, جس طرح حکومت نے آج الزام بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کو, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, حکومت کو ہائی کورٹ کو بہت پہلے اس کا سو موٹو لیٹسٹ لینا چاہیے تھا. جب 8 ہفتے ختم ہوئے تھے اسی وقت اگر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جاتا تو شاید آج معاملہ کسی منطقی نتیجے پر پہنچا ہوتا. دیکھیے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک بات کہوں گا کہ جو پنجاب کا پرائم منسٹر ہے وہ چیف منسٹر ہے, یہ پنجاب کا نواز شریف وزیر اعظم تھے, ان کو 2 دفعہ ایگزٹ دی گئی. یہ ایگزٹ بھٹو کو کیوں نہیں دی گئی جبکہ ساری دنیا اس کو کہہ رہی تھی کہ اس کو چھوڑ دو؟ وہ تو ڈسکریمنیشن ہے نا, 2 دفعہ وزیر اعظم جو سندھ کے بحال نہیں ہوئے, ہمارا ہوا. دیکھیں سندھ کا پرائم منسٹر ہو تو وہ قبرستان جاتا ہے, پنجاب کا وزیر اعظم آ جائے تو کبھی وہ جدہ جاتا ہے, کبھی وہ لندن جاتا ہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ اس طرح فیڈریشن نہیں چلتی ہوتی. آپ پنجاب کے پرائم منسٹر کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھ سکتے, اس لیے آپ نواز شریف کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ پنجاب ڈومینیٹنگ صوبہ ہے. پنجاب کی 131 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, جبکہ سندھ کی وہ پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں واپس بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, تو اسی موضوع پر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے. تیسرے سال اگر حکومت کو خیال آ گیا کہ اس کو عدالت میں جانا چاہیے تھا, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے یا جو شریف خاندان کے حوالے سے اس پر جو اس کے بارے میں جو رائے ہے اس پر پرسیپشن ہے, بالکل آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا, کیا اس کے مطابق چلتی ہے یا انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے. میرا خیال ہے یہ زیادہ دیر تک اس سوال کا جواب نہیں رہے گا, ہمیں جلد اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. جی برگیڈیئر صاحب, میاں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دیا تو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میاں صاحب باہر ہیں. پچھلے دن تو بہت شور تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور پھر پتہ چلا کہ وہ وہاں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے ویزا ایکسٹینشن کا. تو اب کیا سمجھتے میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, یا اگر وہاں ٹرن ڈاؤن جو اپلیکیشن ہوگی ہے یہاں آئیں گے, سعودی عرب جائیں گے یا قطر جائیں گے, یہ تو یہاں میاں شہباز کے خلاف وہ کارروائی ہوگی یا نہیں؟ یہ تو ان کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جو کریں گے ان کو حق حاصل ہے وہ کرنے کا. میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں اور اپنے ملک کے جب میں رویے دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اتنی گرم جوشی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے یا سزا دی جائے, جیل میں ڈالا جائے. یہ گرم جوشی, اس کی ضمانت دی تھی فلانے نے اور اس کو سزا دی جائے, اس سے پوچھ گچھ کی جائے. تو یہ گرم جوشی حسین حقانی کے موقع پہ کیوں نہیں تھی؟ وہ بھی تو بھاگا ہوا نا, وہ بھی عدالت کے سامنے کہہ کے گیا کہ میں واپس آؤں گا, وہ بھی آنا چاہیے. اس کو بلانے کے لیے یہ گرم جوشی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے آرٹیکل 25 گارنٹی دیتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب وہ تو اس سے پہلے کہ حکومت گزر بھی چکی ہیں, 2 سے پہلے ہاں جو گزری ان کو سارا ملک اگر چوری کرنا شروع کر دے, ایک بندہ پکڑا جائے تو سارے چوروں کو پہلے اکٹھا کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو پکڑیں, لیکن اگر گرم جوشی دکھانی ہے تو پھر سب کے لیے دکھائیں نا, پھر ایک کے لیے کیوں دکھا رہے ہیں؟ سب کے لیے گرم جوشی ہونی چاہیے, سب کو واپس بلائیں. جنہوں نے حسین حقانی کی ضمانت دی وہ اپنی زندگی پوری کر گئے, آپ نے کسی کچھ نہیں کیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو اس پس منظر میں جب آپ ادھر زور لگاتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں عام پاکستانی کے شہری کے دماغ میں. میں عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. کاش ہمارے ملک کے اندر قانون کے سامنے سب برابر ہوں اور قانون باعمل ہو, اور قانون ایک ابھی کچھ زمانہ گزرا تھا کہ بات پہ سو موٹو نوٹس ہو رہے تھے. ابھی ایسا زمانہ ہے کہ سو موٹو نوٹس نہیں ہے, بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو فینس کو اکھاڑا گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, اس کے اوپر پارلیمنٹ نے نوٹس, سینٹ نے نوٹس لے لوں پھر آپ کی طرف. ہم ایسے بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فینس کو. مجھے بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے کیا وہ پنگ پی کے سوئی رہی 2 سال؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اب جاتے ہیں ابھی بھی پوائنٹ سیکورنگ ہے, لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ اب بھی آپ کے نوٹس میں تھا جب میاں نواز شریف صاحب گئے, کیوں گئے, کیسے گئے, کون اس میں شامل تھا. اور اب آپ لوگ پھر ایک جب ہوئی بات کہ وہ آنا چاہتے تھے, آپ نے کہا ہم لا رہے ہیں,
کیا لا جو بھی پائیں؟ لائے آئے کہ لیکن سارا قانون کے پاکستان مطابق اس بات چلیں. پہ، سارا پاکستان اس بات پہ نظریں جمائے ہوئے ٹی وی پہ بیٹھا رہتا تھا کہ میاں صاحب اب گئے کہ تب گئے. اتنے سخت بیمار، سوچے اتنے جس طرح کے ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے. اگر مطلب حکومت کیا کرتی، اگر حکومت اس پہ، ساری دنیا، میرے جاننے والے بہت سے لوگ ہیں جو میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں جو نون لیگ کے، جو مجھے ہر وقت کہتے رہتے تھے جب نواز شریف کو کچھ ہو جائے گا پھر ان کو باہر جانے دیں گے، نواز شریف کو یہ ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اللہ کا شکر ہے وہ بچ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اس طرح ایک بندہ بالکل صبح مرا کہ، اب مجھے یہ الفاظ یوز کرنے پڑے ہیں، سوری ٹو سے، کہ صبح مرا کہ شام مرا، تو ایسی صورت میں ظاہر حکومت بھی بوکھلا جاتی ہے. وہ بھی کیا کرتی کہ اگر واقعی میں نواز شریف کو کچھ ہو جاتا تو پھر بتائیں کہ پورے کا پورا برڈن حکومت کے کاندھوں پہ آتا کہ نہیں آتا. اب اس بندے کو اجازت دی، ضمانتیں لی، اجازت دی کہ باہر جائے گا کہ واپس آ جائے گا. آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کتنے کیپیبل لوگ ہیں جنہوں نے ضمانتیں دی، اور وہ مطلب وہ لیڈر ہیں ہمارے ملک کے، وہ چیف منسٹر ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں. اگر وہ لوگ، اگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ لوگ اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھیں گے، اس کے باوجود وہ لیڈری کا اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ ہم لیڈر ہیں، جی ہم لیڈر ہیں، تو وہ بتائیں. کسی نے بھی نہیں رکھا نا، پیٹرول تو 35 روپے نہیں ہوا نا. صاحب مجھے بتائیے، اب افغان صاحب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو میں 5 بلین روپیہ بھیجا، ہم نے نیگوشیشن بھی کرائی، اور یہاں جو OIC کی اتنی بڑی کانفرنس پاکستان کی تاریخ میں 40 سال بعد ہوئی، ان کا مسئلہ اٹھایا. اب بھی وہاں کئی جگہوں کے اوپر یہ انریسٹ ہے، اسمگلر ہیں، TTP، کون لوگ ہیں جو یہ افینس کے متعلق ہمارے یعنی فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میرا ایک نظریہ ہے وہ میں عرض کر دوں کہ جتنی اسمگلروں نے موج پاکستان کے 75 سال میں کی ہے نا، یہ پچھلے 5000 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کہ آپ بندہ اغوا کر کے لے جائیں، رینسم لیں، آپ گاڑی لے جائیں، اور پولیس کے DIG صاحب فرما رہے ہیں کہ یار کتنا مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی 10 لاکھ مانگ رہے ہیں. وہ یار میں کام تمہارا 5 یا 4 میں کروا دوں گا. یہ ہماری حالت ہو گئی تھی. مجھے بتائیں کہ کیا مغلوں کے زمانے میں یہ اجازت تھی؟ کیا انگریزوں کے زمانے میں سوئے ہوئے تھے آرام سے، کیا انگریزوں کے زمانے میں یہ اجازت تھی؟ ہوگی. نہیں، کیا انگریزوں کے زمانے میں یہ اجازت تھی؟ خوشحال خان خٹک نے اٹک برج کے پیسے کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ کی تھی تو اورنگزیب صاحب نے اس کو آگے اریسٹ کر لیا تھا. شہزادہ نے خود اریسٹ کیا تھا اور پیدل چلوا کے ہاتھی کے پیچھے دلی لے گئے تھے. یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو اپنے جگہوں پہ کھڑا ہونا چاہیے، حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے. یہ کیا بات کہ ہماری فینس کو آگے اکھاڑ جائے؟ لگائی آپ نے کس لیے؟ اس لیے لگائی تھی کہ اس کو 10 بندے آگے اکھاڑے اور آپ خاموش تماشا دیکھتے رہے. سوال سینٹ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان فوجیوں کو کیا آرڈر تھے، کیوں ایسے آرڈر تھے کہ تم خاموش رہو؟ اقبال سے میں چاہوں گا، پاکستان جب بنا پہلی مخالفت جو ہوئی ہے وہ ظاہر شاہ کی طرف سے ہوئی ہے، رائٹ؟ ظاہر شاہ اس وقت کنگ تھے. ظاہر شاہ نے اقوام متحدہ نے مخالفت کی کہ جناب پاکستان جو ہے یہ ہمارے علاقوں میں قبضہ کیا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا، اس کے بعد پختونستان کا شوشش ہو گیا. میں اتنا لمبا نہیں جاتا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ضرب عزم کس کے خلاف ہوا؟ ضرب عزم TTP کے خلاف ہوا. رد الفساد کس کے خلاف ہوا؟ TTP کے خلاف ہوا. جب یہ لوگ چلے گئے افغانستان میں تو مجھے بتائیے کہ آپ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ کہاں سے آیا کہ وہ ان لوگوں سے نیگوشیٹ کرے؟ 9 نومبر سے 9 دسمبر تک 1 ماہ کا ٹروس کیا گیا. الٹا ہم بات کریں گے امنسٹی دے دیں گے. سر ایک منٹ سر مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ سیز فائر کرنا تھا، آپ نے ان کے ساتھ ان کو سیف پیسج دینا تھا، تو مجھے بتائیے کہ ان کے خلاف آپریشن کیوں کیا گیا؟ نمبر 1 بات ضرب عزم ہوا، اس کے بعد رد الفساد ہوا جو ابھی تک جاری ہے. اچھا ابھی تک نارتھ وزیرستان میں کچھ پاکٹس ایسی ہیں. منیر صاحب ہم یہاں بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں، میں گزارش میں سمپل یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج جب آپ کو دیکھیے یہ جو فینس ہے اٹ از انٹرنیشنل بارڈر. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو یو آر اٹیکنگ آن دا سوورنٹی اینڈ دا انٹیگریٹی آف پاکستان. لیکن یہ بھی اپریشیٹ کریں، یہ آپ نے کہا پہلے اس کا سٹیٹس ڈیورنٹ لائن تھا، پھر ہم نے اس کو بہتر کیا. دیکھیے میں نے اس پھر ایزی ایکسیس تھا، 640 کلومیٹر فوج نے شہادتیں دی. دیکھیے چیزیں درمیان میں آنے. میں گزارش کروں، دیکھیں یہ جو فینس لگی ہے یہ پاکستان کی ٹیریٹری میں لگی ہے. یہ ہم نے اپنی ٹیریٹری ان ٹیریٹری میں جو ڈسپیوٹڈ تھی جس کو وہ کہتے تھے، ہمیں افغانیوں کو کہنا چاہیے نا ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں. افغانز بائی ریس آف تھینکلیس نیشن،
ان کی تاریخ ہے یہ کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے. پاکستان نے دامے درمے سکھنے ان کی مدد کی ہے. 79 سے لے کے آج تک ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ گیا افغانی کی وجہ سے. اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. دیکھیں وقت آیا ہے حکومت یہ بتائے کہ اس کی ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا پالیسی ہے. کیا وہ ٹی ٹی پی کو سے پیسج دینا چاہ رہی ہے؟ اگر دینا چاہ رہی ہے تو اس کو کس نے آتھورائز کیا ہے؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس موضوع پر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ ٹی ٹی پی کو سیف پیسج دینے کا اختیار کس نے حکومت کو دیا. اچھا یہ بتائیے بڑی صاحب, اچھا فاطمہ تم ذرا بتاؤ کہ اس میں جو فینس ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے سب سے جو میں سمجھتا ہوں جب ہمارا یہ بارڈر اکثر لوگ کہتے تھے یہ سیف ہے, سیف نہیں تھا, وہ اپنا کام وہ کر رہے تھے, ہر ہمارے بازار میں ان کا مال پڑا ہوا تھا. لیکن اگر ہم نے یہ بنائی ہے تو ظاہر ہے بریگیڈ صاحب کی بات درست ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. تو جی فاطمہ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی اس بات سے آپ سے متفق ہوں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی فوج کا کام ہے. جنہوں نے لگائی ہے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, تو یہ فوج کا کام ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں. اگر لگائی ہے, میں خود چاہتی ہوں اس بات کا, میری بھی رائے یہی ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے اس کا دیکھیے. میری بات سنیں, ٹی ٹی پی میری بات سنیں, اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت یا تو ہو ٹی ٹی پی ختم ہو گئی ہے, ٹی ٹی پی ختم نہیں ہوئی ہے, تو آپ چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں معافی مانگ کے ہتھیار پھینک کے, میرا خیال ہے ان کو ایک موقع دینا چاہیے. مجھے اگر کیا آپ ساری زندگی آپ ان کی تاریخ نہیں جانتے ہیں کیا؟ ساری زندگی آپ ان سے جنگ, یہ تو سال صدیوں تک یہ جنگ لڑتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کو قومی دھارے میں شامل کر دیں گے, اگر اس سے ہمارے ملک میں امن آتا ہے, اگر اس سے ہمارے ملک میں امن آتا ہے, اگر وہ باز آتی ہے اس بات سے کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے پاک انڈیا جنگ ہوتی رہی جی, ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا جی, کیا ہم نے مذاکرات نہیں کیے؟ دیکھیے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بننے وہ ایک ڈیفرنٹ اور بڑی لمبی سٹوری ہے جس کے محرکات اور اس کے وجوہات ہم سب کو پتہ ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے فینس لگائی, فینس لگانے کے بعد اس کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ کیسے ہوا کہ اس کے اوپر آگر لوگوں نے 40 کلومیٹر بالکل ہمیں ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے مشرق میں فینس لگی ہے, آپ کے مشرق میں فینس لگی ہے انڈیا کی, آپ اکھاڑ کے دیکھیں کلی, ایک فینس کا ایک ٹکٹ اکھاڑ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. انٹرنیشنل لیول پر فینسیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ آپ کے سامنے 15 آدمی آئے اٹھا کے لے جائیں اور آپ چون بھی نہ کریں. ہر دوسرے دن یہ واٹس ایپ پہ فوٹیج آ رہی ہے. اس میں ایک اور بات ہے منیب صاحب کہ وہ جو اس وقت عبوری گورنمنٹ ہے, آپ نے دیکھا کہ اسے کئی ملکوں تسلیم بھی سب نے نہیں, اس کی وجہ اچھا دیکھیے ایک منٹ, تو پھر عوام کو بتایا جائے کہ کیا وجوہات ہیں. مجھے آپ ایک بات خاموش رہے, اور کیا ہم آئندہ بھی خاموش رہیں گے؟ یہ عوام کو بتائے نا حکومت. فاطمہ بی بی خاتون ہے, یہ بتائیے کہ طالبان نے افغانوں کو, افغان خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں ہمارے مذہب نے ان کو دیے ہیں. آپ عورت کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن وہ سابرن کنٹری ہے, نہیں ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. آپ اپنی 1 کروڑ آبادی کو گھروں میں بند رکھیں, ان کو سٹونیج والا ٹریٹمنٹ رکھیں, یہ آپ کا کر رہا ہے یو اے اپنا. وہ اعلان کرتے پھر ہم نے ایک مہینے کے لیے جنگ بندی کی, جنگ بندی کیا وہ ہم سے جنگ کر رہے ہیں؟ میں سننا چاہتا ہوں, اگر جنگ کر رہے ہیں تو پھر جواب جو وار لارڈ بریگیڈ سے جو وار لارڈ منیب صاحب پوچھیں, جو وار لارڈز ہیں ابھی عبوری گورنمنٹ جو چل رہی ہے اس کی اتنے ہاتھ مضبوط نہیں ہے. $9 بلین ان کا سٹک اپ ہوا ہے. اس وقت جو انٹرم پرابلمز آ رہے ہیں کہیں وہ ہیں یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. افغانستان کو کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پر پاکستان کے ساتھ 10 صوبے ہیں پشتون بیلٹ کے. یہ جو سارے صوبے ہیں ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. افغانستان کا پرابلم ٹی ٹی پی بھی ہے اور داعش بھی ہے. داعش اور ٹی ٹی پی دونوں جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہے ان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اس کو کس طرح اوورکم کرتے ہیں. باقی رہی بات ٹی ٹی پی کی, تو پاکستان کو زور ڈالنا چاہیے تھا اس کانفرنس میں جو 19 دسمبر کو ہوئی ہے کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں. اگر ٹی ٹی پی نے کوئی ایسی حرکت کی پاکستان میں تو وی ول ہولڈ دی طالبان. اوائسی کی میٹنگ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اتنا زیادہ ان کو پریشرائز کر سکتا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. دیکھیے پاکستان کا سب سے لمبا جو بارڈر ہے دیٹ از ود افغانستان, اٹ از ناٹ ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ اتنا لمبا بارڈر نہیں ہے. دیکھیے جب بھی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی ہے
اور پالیسی کے مطابق آپ جو افغان سچویشن بنی، یہ فینس اکھاڑی گئی اور وہ فینس اکھاڑ کے کہتے ہیں لے گئے، آپ اس پالیسی کے ہم کو کانفیڈنس ملے، کم از کم پارلیمنٹ کو کانفیڈنس آپ ملے، پارلیمنٹ کو اور confidence بتائیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیسے ہوا؟ کیا احکام تھے وہاں پر فینس کو پروٹیکٹ کرنے والوں کے لیے، اور آئندہ کیا ہوں گے۔ اچھا چلیں، ایک ہم نے برداشت کر لیا وار، کیا ہم ہر جگہ یہی کرتے رہیں نہیں، گے؟ پاکستان کو اگریسو پاکستان کو افغانستان سے چاہیے ڈیمانڈ کرے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ایک پالیسی جو لے گئے وہ واپس کریں، اور خود لگائیں وہ۔ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں آگے پوائنٹ آ گیا اور ایک پالیسی وضع کریں۔ فاطمہ، آج عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ایک اہم اجلاس میں ایڈریس کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو اس وقت ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہے، سرکولر ڈیٹ ہے یا تجارتی خسارہ ہے، وہ ایکسپورٹ بڑھانے سے ہوگا، یہ سبزیاں بیچنے سے نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ جو آج سے اتنے سال پہلے سے پاکستان یہ جو قرضہ لیتے رہے ہیں اور ملک پہ قرضہ چڑھاتے رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں بناتے رہے ہیں، یہ پہلا حکمران آیا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اس ملک کو اچھے سیدھے مطلب راستے پہ بھی چلا لوں، جو گراس روٹ لیول سے ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے اور ٹھیک کر بھی رہا ہے، اور اس بنا پہ کچھ مشکلات بھی سامنے آتی ہیں جس کے لیے اس ملک کا ہر بندہ سوائے کچھ لوگوں کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جتنا زیادہ ملک، آپ کو بھی پتہ ہے جن حالات میں عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اس وقت جو ملک کا یہ جو خسارہ تھا اور اس وقت جو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، بے شک آج بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر اس کے باوجود ہم قرضہ اتار بھی رہے ہیں، اور پھر بھی پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میری ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ وہ ڈالرز، کیونکہ ہم ان کی امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے اور ڈالرز آ رہے تھے جس کی وجہ سے مہنگائی نہیں تھی۔ اب یہ پہلا حکمران ہے، یا تو آپ اس وقت کہتے تھے ہم امریکہ کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، اس حکمران نے اس کی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو جواب دیا ہے کہ ہم آپ کی جنگ میں نہیں ہیں، تو اس کا ہمیں تھوڑا بہت خمیازہ تو اچھا بھگتنا بغیر پڑے صاحب، گا۔ سوال ہے، مجھے بتائیے کہ آج ایک ڈائریکٹری ایف بی آئی نے کی بڑی زبردست، تمام جو آمدنی ہیں پارلیمنٹیرین کی، وہ سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، اس میں سارا کچھ آ گیا۔ اب یہ کہ عوام کے سامنے یہ چیز آئے گی، پھر کیبنٹ میں جائے گی، کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں جائے گی، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہو تو سب میرا خیال ہے جو 2-2 لاکھ والے ٹیکس دینے والے ہیں وہ نظر آ جائیں گے۔ پاکستان میں کرپشن کچھ دور ہوگی۔ دیکھیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اپنے قانون اور اپنے پروسیجر جو ہیں وہ سیدھے کرنے سے کم ہوتی ہے۔ جن ملکوں کے اندر کرپشن کم ہوئی ہے اور انہوں نے کنٹرول کیا ہے، وہ اسی وجہ سے کیا ہے۔ پکڑ دھکڑ سے اتنی کرپشن کم نہیں ہوگی جتنے اپنے ضابطے اور قانون اور اپنے طریقے جو ہیں کرپشن کو روکنے کے، ان کو بہتر کیا جائے۔ جی لاسٹ کمنٹ سے منیب صاحب، بالکل میں کرپشن یہاں بالکل ایک نارمل چیز بن چکی ہے اور لوگوں It's a way of life. تو وہ ختم کرنے کا وہ طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے خلاف انکلوڈنگ the ٹریری بینچز اکراس دا بورڈ احتساب کریں۔ آپ احتساب کر رہے ہیں اپوزیشن کا، ٹریری بینچز کا۔ دیکھیے، آپ حکومت کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ ایک بڑا جینوئن کیس ہے، آپ اس کیس کو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ اس کیس کو فیس نہیں کر رہے۔ دیکھیے، اگر آپ ٹریری بینچز کو چھوڑ کے احتساب کریں گے وہ احتساب نہیں چلے گا۔ احتساب جو ہوتا ہے تیسری چوتھی ترجیح ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کو مینڈیٹلائزیشن کا ہوتا ہے احتساب، پھر آپ کا اکانومی ٹھیک کرنی، پھر آپ نے فارن پالیسی ٹھیک کرنی ہے، اس کے بعد چوتھا یا پانچواں نمبر آ کے جا کے احتساب کا آتا ہے۔ آپ نے ابھی تک جو احتساب کیا وہ یک طرفہ احتساب ہے۔ بہت شکریہ پینل کا، شکریہ داغ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا۔ جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، صورت یہ ہے کہ صرف انصاف کسی بھی معاشرے کو بالکل رائے راست پر لانے کے لیے، کرپشن ختم کرنے کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے، انسان کو تحفظ دینے کے لیے، ملک سے پیار کرنے کے لیے، صرف انصاف جتنی جلدی اور ادارے دے سکیں، یہ ملک انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوگا۔ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔